हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए फाइनली अब हम नावल स्टार्ट करते हैं। अलीज़े और जहां हैदर शाह का बहुत रिक्वेस्टेड नावल, बहुत अच्छा नावल है। और ये नावल जो है ना वो अलिशा वहीद इनकी बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये नावल स्टार्ट करे, तो मैं उनकी रिक्वेस्ट पे, उसके अलावा अब्दुल बासित और नानू खान, इनका तो रात भी मैसेज आया था कि ये नावल स्टार्ट करें। तो मैं इनकी रिक्वेस्ट पे, उसके अलावा भी और बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी कहा था। तो फाइनली इन सब की रिक्वेस्ट पे मैं ये नावल दोबारा स्टार्ट करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने ये पहले अपलोड किया था और डिलीट होने की वजह से अब मुझे इसकी बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी, तो ये मैं अब दोबारा से अपलोड करने लगी हूँ। नावल का थोड़ा सा इंट्रो बता देती हूँ। ये नावल जो है वो सॉफ्ट रोमांस बेस्ड है, पोसेसिव हीरो बेस्ड है, फोर्स मैरिज बेस्ड है, एज डिफरेंस बेस्ड है, मल्टी कपल बेस्ड है, लव स्टोरी बेस्ड है, और इसके अलावा हेट टू लव है, ज्वाइंट फैमिली बेस्ड है, सस्पेंस बेस्ड है, कॉमेडी बेस्ड है। यानी कि ये एक मास्टरपीस नावल है, माय फेवरेट नावल। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, तो यकीनन आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए ये अब हम इसका नावल का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। वो कुशादा सोफे पर बैठा सामने बैठे नफूस की गुफ्तगू से लबरेज हो रहा था। उसके तासरात बहुत ही स्पार्ट थे। देखो जहाँ, तुम गलत समझ रही हो, हमारा मकसद ये नहीं था। अफंदी ने बात संभालने की कोशिश की। उसकी बात पर वो ज़ेरे लब मुस्कुराया, जैसे किसी बच्चे की बात पर मुस्कुराया जाता है। उसकी इस हरकत पर उनके चेहरे सुर हो गए, लेकिन वो कुछ भी करने से कासर थे, क्योंकि सामने स्याह शलवार कमीज में मलबूस स्किन चादर कांधों पर डाले, स्याह पेशावरी चप्पल, एक बाजू सफ़ेद सोफे की पूछ पर फैलाए और एक हाथ की मुट्ठी अनाबी होंठों पर जमाए बैठा हुआ शख्स एक मामा था। उसके तासरात बर्फ की तरह सर्द थे। उससे पहले कि वो कुछ बोलकर उनके लिए मसला बनाता, उसका हास माता हान भागता हुआ आया, उसके कान में कुछ कहा कि उसके चेहरे का रंग यक हद बदला कि वहां बैठे 5 नफूस घबरा गए। वो हान को दिखा देकर बिजली की रफ्तार से भागता हुआ बाहर निकला। उसके बाहर निकलते ही सब उसे सलाम करने को खड़े हुए, लेकिन वो भागता जा रहा था। उसके सोचने की सब सलाहियतें मफकूद हो चुकी थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसकी जिंदगी उसके हाथों से फिसल रही हो। बिल्डिंग से बाहर आते ही उसे ड्राइवर को दिखा देके पड़ा हटाया और सराय से गाड़ी निकाल कर ले गया। उसके निकलते ही हान जोर से बॉडी गार्ड्स पर चलाया, गाड़ियां तैयार करो और निकलो। फिर देखते ही देखते यक बाद दीगर कई गाड़ियां वहां से निकली। वो गाड़ी उड़ा रहा था, लेकिन एकदम से उसकी सांस टूटने लगी कि वो नहीं जानता था कि उसे किधर लेकर जाया गया है। लेकिन एक ख्याल उसकी आंखें चमकने लगी। उसे 5 साल पहले दिया गया वो लॉकेट याद आया, जिसमें जीपीएस था। एक उम्मीद के साथ उसने ट्रांसफर ऑन किया था और उसकी लोकेशन मिल गई। उस पते पर पहुंचकर वो सराय से गाड़ी से बाहर निकला। उससे पहले कि वो कदम आगे बढ़ाता, गुलाबी दुपट्टे पर उसकी नजर पड़ी। उसके कदम लड़खड़ाए। उसे लगा कि वो सब हार चुका है। वो उससे हार चुका है, वो अपनी जिंदगी हार चुका है। एक उम्मीद के साथ वो भागते कदमों से इस टूटी इमारत में दाखिल हुआ। वो दाएं जानिब मुड़ा तो उसे चीखें सुनाई दी। उसके खून की रफ्तार तेज हुई और सांस थमने लगी, और जब वहां पहुंचा तो सामने का मंदिर उसका खून खोला गया। हाँ, जानता था कि उस पर क्या बीतरी होगी। वो गार्ड्स पर चलाया, जल्दी करो। आखिरकार उसकी कार देखने में कामयाब हो गए और वहां पहुंचते ही सब गाड़ियों के टायर्स चरचराने की आवाज ने फिजा में अजब सी आवाज पैदा की। वो 5 थे। उसे खींचते हुए अपने साथ लगाने की कोशिश कर रहे थे। उसके चेहरे पर थप्पड़ों के निशान थे। उसके जगह कपड़े जगह जगह से फट चुके थे। लड़की को छोड़ दो, वो जब बोला तो उसकी आवाज़ इंतहाई सर्द थी। उसकी आवाज़ सुनकर सबके चेहरे उसकी तरफ मुड़े, और जब उसने जहां को देखा तो उसकी आंखों के सामने हिप्तो कलीम घूम गए, लेकिन जहां उसकी तरफ मतवजह नहीं था। उसका सारा फोकस वो 5 लड़के थे। इसमें से एक ने अलीज़ा की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे डाल बनाने की कोशिश की। अगर अब तुमने इधर हाथ बढ़ाने की कोशिश की तो तुम्हारी मैयत पर रोने वाला कोई नहीं बचेगा, उसने घबराते हुए कहा। इस लड़के का रंग फक पड़ा और उसकी दाढ़ सुनकर अलीज़ा का सांस सीने में अटक कर रह गया था। तब तक मास्कंदर, जो कि अलीज़ा के बड़े भाई थे, वो भी हान के साथ वहां पर पहुंच गए, लेकिन अलीज़ा का सारा ध्यान तो उसकी तरफ था। जिसने एक नजर हान को देखा तो सब समझता हुआ बॉडीगार्ड को इशारा करता इन 5 को वहां से ले गया। हाँ ने इनको बाहर लेकर जाकर इनमें से एक को पकड़कर सिर्फ एक सवाल किया, ये सब तुमने किसके कहने पर किया? वो गिड़गिड़ाने लगा था। मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन उसके एक हाथ ने उसके मुंह खोलने पर मजबूर कर दिया। उसके मुंह से वो नाम सुनकर एक पल को हान पुचका कर रह गया, लेकिन फौरन संभल कर गार्ड से बोला, इन्हें ले जाओ यहाँ से, और खुद अपने कान में लगे आले से किसी को कोई मैसेज छोड़ने लगा था और फिर अंदर की जाना बढ़ गया। उनके जाने के बाद जहां ने पहली नजर उसके चेहरे पर डाली और उसकी तरफ बढ़ते हुए अपनी शाल उसके गिर्द लपेटने लगा, और तब वो अपना जब्त खोती उसके कशादा सीने से जा लगी। उसको एक झटका लगा। ऐसा ही झटका वहां पर दाल होते हुए हान को भी लगा था। वहां अगर कोई पुरसकून था तो वो मास्क अंदर था। उसके सीने से लगी फुट फुट को रो दी थी। शाह,
ڈسا ہے ہجر نے ہم کو، ہمارے سانس نیلے ہیں۔ اس کے ہونٹوں سے اس کا نام ایک خوش نما سرگوشی کی مانند نکلا۔ اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑے وہ بس اس کے نام کا ورد کر رہے تھے۔ میں نے ایک عرصے سے تجھے ورد میں رکھا ہے، میرے ہونٹوں پر تیرے نام کے چھالے ہیں بہت۔ وہ بھول چکی تھی کہ وہ کہاں ہے، وہ بھول چکی تھی کہ خود سے کیے گئے وعدے، وہ بھول چکی تھی کہ اس لیے کیے گئے وعدے۔ اس پل وہ بھول چکی تھی کہ اسے نفرت کی دعوے دار ہے اور اسے خود سے دور کرنے کے فیصلے بھی اسی کے تھے۔ وہ بس 5 سال سے جس ڈال کی تلاش میں تھی اس کے سامنے آتے ہی وہ سب کی کھو کر اپنا غبار نکالنے لگی۔ وہ اپنے سکتے سے باہر نکلا اور اس کے بالوں کو سلاتے ہوئے سے چپ کروانے لگا۔ شی چپ، ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ وہ ابھی تک ماسکندر کی وہاں موجودگی سے بے خبر تھا۔ اسے ہوش تب آیا جب وہ روتے روتے بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئے۔ وہ ہڑبڑا کر اس کے گال تھپتھپانے لگا۔ علیزہ، ہوش میں آؤ، اور زور سے دارا، ہاں گاڑیاں سکندر ولا کی طرف تیار کرو۔ اس کی بات سن کر وہاں کا دور کراتے ہوئے ماس کے قدم ایک پل کو ٹھٹکے، لیکن اسے پہلے کہ وہ علیزہ تک پہنچتے اسے بازو میں اٹھائے ان کی طرف مڑا اور ٹھٹک گیا، لیکن پھر آئی ایم سوری کہتے اس سے لیے باہر کی طرف دوڑ پڑا۔ جب ماس سکندر کی گاڑیاں سمیت وہ گاڑیاں بھی سکندر ولا کے سامنے رکی تو آپ کی بار ماس نے اس کی گاڑی سے خود اسے باہر نکالا اور انہیں بھی اندر آنے کا کہہ کر اندر بڑھ گیا، کیونکہ اسے اپنے کچھ سوالوں کے جواب چاہیے تھے۔ اسے پہلے کہ وہ اندرونی حصے کی طرف قدم رکھتے اندر سے زجا سکندر، حماس سکندر اور حنین سکندر تینوں باہر آتے ہوئے دکھائی دیے، جنہیں علیزہ نے غائب ہونے کی خبر کچھ دیر پہلے ملی تھی، لیکن ان کو آتا دیکھ کر وہ رکے۔ بھائی علیزہ کو ابھی کوئی سوال نہیں کرو زچا، اور مہمانوں کو لاؤنج میں لے کر چلو۔ وہ خود علیزہ قریب سامنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، ان کے پیچھے ان سب کی بیویاں تھیں۔ ماس یہ ایسے کیوں پڑی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کی بیوی مرینا سکندر نے روتے ہوئے ان سے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس اسٹریس کی وجہ سے، اور ان کے کچھ کہتے ہوئے باہر نکل گئے۔ جہاں جانتا تھا کہ اسے اندر کیوں لے کر آئے ہیں اور ان کے اندر پنپتے سوالوں کو بھی جانتا تھا، لیکن وہ کچھ اور سوچے بیٹھا تھا، اور وہ کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا، حتیٰ کہ ہان بھی اس کے صوفے کے پیچھے کھڑا تھا جبکہ گارڈز باہر لان میں اور گیٹ پر تھے۔ کچھ دیر میں اسے ماس باہر آتا ہوا دکھائی دیا، اس کے سامنے موجود صوفے پر بیٹھ گیا۔ انتظار کے لیے معذرت شاہ صاحب، اسے فقط سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ آپ نے تو کچھ لیا ہی نہیں ہے، اسے سامنے میرے پر پڑے ہوئے لازمہ کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں شکریہ، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، اس نے بات کا آغاز کیا۔ جی کہیے، وہ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں علیزہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بالآخر اس نے ان کے سروں پر بم پھوڑ دیا۔ وہاں ایک خوفناک سی خاموشی چھا گئی۔ وہاں آنے والا ان کا 5واں بھائی اسی دروازے پر کھڑا رہ گیا تھا۔ اس بات کی توقع کبھی نہیں کر سکتے تھے کہ جہاں حیدر شاہ علیزہ سے شادی کا خواہشمند ہے، وہاں موجود 2 نفوس اس بات سے بہت ہی خوش دکھائی دے رہے تھے کہ وہ حقیقت سے آشنا تھے، ایک مرینا سکندر اور دوسرا ہان۔ کچھ لمحوں بعد ماس سکندر نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کیا جاننا اور کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ میں علیزہ کو جانتا ہوں پہلے سے، اور علیزہ؟ اس کی بات کر انہوں نے پوچھا۔ وہ بس اتنا جانتی ہیں کہ انہوں نے میرے پرپوزل کو ریجیکٹ کیا تھا جو میں انہیں کالج کے فنکشن کے بعد دیا تھا۔ اس نے انہیں آدھی ادھوری سچائی بتائی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پوری سچائی ان کی مسز جانتی ہے۔ اس کی ریجیکشن کے بعد میں پس سے منظر ہوا کہ میں انہیں ٹائم دینا چاہتا تھا۔ اس سارے عرصے میں یہ پہلا جھوٹ تھا جو اس نے بولا، اور مرینا اور ہان یہ بات جانتے تھے، اور شاید علیزہ بھی۔ لیکن اب یہ شادی ناگزیر ہو چکی ہے، میں اب انہیں اور ٹائم نہیں دے سکتا، اس نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا۔ اور اگر ہم انکار کر دیں تو؟ حنین سکندر نے لب کشائی کی۔ تو بھی میں یہ شادی کرنا چاہوں گا، اس نے اس کی آنکھوں میں دیتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ سوری جہاں، یہ شادی نہیں ہو سکتی، علیزہ نہیں مانے گے، ماس نے شائستگی سے کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ سرکش ہے۔ وہ مان جائے گی، انہیں ماننا پڑے گا، اس نے پرسوچ پرسکون لہجے میں کہا۔ وہ کبھی نہیں مان سکتی، تم کچھ نہیں جانتے۔ جب میں نے یہ کہا ہے کہ میں انہیں جانتا ہوں تو مطلب میں ان سے ریلیٹڈ ہر بات جانتا ہوں، وہ بات بھی جس کی بنا پر انہوں نے انکار کیا، اور اب آپ کر رہے ہیں۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ کم سے کم آپ لوگوں کو اس بات کو سر پر سوار کرنا چاہیے۔ اینڈ بلیو می، میں انہیں، آپ کو یا پھر اس سے جڑے کسی انسان کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ آپ اس جمعے کو نکاح کی تیاری کریں پلیز، اسے نرمی لیکن 2 ٹوک انداز میں کہا۔ جہاں بھائی، آپ کو نہیں لگتا کہ شادی کے بعد لڑکے کے اپنے منہ سے کرتے اچھے نہیں لگتے؟ ولی سکندر جس کا سکتا ٹوٹا تھا اسے اندر آتے ہوئے ایک شگوفہ چھوڑا تو وہ فقط اتنا بولا، صبح میری فیملی آئے گی، سب طے ہوگا۔ حیدر ایک بار اپنے پیسے پر نظر ثانی کر لو، ہمارا سٹیٹس فیملی۔ آپ لگتا ہے کہ مجھے ان فضول کے سوالوں اور مفروضات سے باز رکھ سکتے ہیں؟ اسے ان کی آنکھوں میں چیلنجنگ انداز میں دیکھا تو ان سب نے ہتھیار ڈال دیے، کیونکہ یہ بات وہ بھی جانتے تھے کہ جو عزت اور حفاظت کو اپنی بہن کے لیے ڈھونڈ رہے تھے اسے جہاں حیدر شاہ کے پاس ہی مل سکتی ہے۔ اوکے،
آپ اپنی فیملی کو بھیج دینا, صبح سب فائنل کریں گے. معاذ کی بات کے سن کر وہ سب بھائی ان کی بیگمات بہت ہی خوش ہوئے. مجھے یہ شادی نہیں کرنی. علیزہ کی سپاٹ آواز گونجی. اس کی آواز کی گونج ابھی تلک لانچ میں تھی. سب شاک کی کیفی میں تھے. اس نے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا تو ادھر اتنا ٹھٹرا دینے والا تاثر تھا کہ وہ اندر تک ٹھنڈی پڑی, لیکن خود کو مضبوط کیا کہ ان سب کے لیے, جہاں کے لیے, ان کی فیملیز کے لیے بہت ضروری تھا. لیکن ایک سرد آواز نے اس کے ہر خیال کی نفی کی. اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہر بار ہر بات آپ کی ہی مانی جائے گی؟ ایک فضول گدربگی کی وجہ سے آپ نے میرے اتنے سال ضائع کیے. آپ کی بار آپ نے کوئی رکاوٹ پیدا کی تو میں وہ سب کر جاؤں گا جس سے آپ ڈر رہی ہیں, کیونکہ شادی مجھے کرنے سے آپ روک نہیں سکتی. اس نے حتل مکان اپنی آواز سوچ رکھی. اس کی یہ بات سن کر جہاں وہ سن پڑی تھی ولی کے دماغ میں کلک ہوا اور فوراً بولا, لیزو مان جاؤ پلیز, نہیں تو جی مجھے ساتھ لے کر تب تک ٹارچر کریں گے جب تک تم شادی نہیں کرتی. اس نے معصومیت سے اس کا سر پر بم پھوڑا, کیونکہ باقی سب کے منہ کھلے رہ گئے تھے اس کی بکواس سن کر. اور جہاں اس نے فقط آئی برو چکا کر ریلی کا تاثر دیا, اس کا رنگ پھک ہوا تھا. منفی میں گردن ہلانے لگے. نہیں, یہ ایسا نہیں کر سکتے, کبھی نہیں. اس کی بات پر وہ یقین کرنے کو تیار نہ تھی, کیونکہ ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ مجھے کون روک سکتا ہے؟ آپ؟ اس نے چیلنجنگ انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکا. صبح میری فیملی آئے گی, تیار رہیے گا. خدا حافظ. وہ حاجت دروازے کی طرف بڑھ گیا. شاہ مینشن کے سامنے گاڑیاں رکتے ہی ڈرائیور نے مستعدی سے دروازہ کھولا اور وہ مضبوط قدموں سے وسیع و عریض لان کی درمیانی پتلیلی روش کو عبور کرتا اندر کی جانب بڑھا. ہاں, اس کے ساتھ آپ. ہاں, گر آیا میرا پردیسی. وہ آئے گر اپنے خدا کی قدرت. اندر قدم رکھتے ہی معاویہ کی شریر آواز نے اس کا استقبال کیا, جو نوجوان پارٹی کے ساتھ لانچ میں ہی بیٹھا تھا. اس نے اسے نظر انداز کرتے ردابشاہ شاہ کی طرف قدم بڑھائے, جو کہ آج ہی مینشن آئی تھی. اس سے مل کر اس نے بڑوں کا پوچھا اور سب کو دادو کے کمرے میں بیچنے کا حکم دے کر خود بھی ادھر چلا گیا. یہ ہی تھا نا؟ معاویہ کے صدمے سے بھرپور آواز آئی. اس نے مجھ سے بات نہیں کی. وہ شاخ سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا. بس لالے کو آج ہمیں خوش کرنا تھا. زینی کی دبی ہنسی نے اسے آگ لگائے. اس سے پہلے کہ ان دونوں کی جنگ شروع ہوتی, آریان کی آواز نے انہیں سٹل کیا. یہ سب چھوڑو, بلکہ یہ سوچو کہ اس بند کمرے میں کون سی کھچڑی بن رہی. اس نے اس کا دھیان بند دروازے کی طرف لگایا تو سب کے دماغ میں خطبت ہونے لگی. اچانک ان سب کی گردنیں مکینکی انداز میں ہان کی طرف گھومی, جو وہیں پر بیٹھا چائے پی رہا تھا, جو اسے ردابا نے دے کر گئی تھی. سب کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس کے اندر خطرے کی گھنٹی بجی. گھنٹی نہیں, پورا گھنٹہ بجنے لگا. اس نے کپ نیچے رکھا. کیا ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کون سا ادھار دینا ہے؟ بات اس کے منہ میں تھی کہ اس کی گردن معاویہ کے ہاتھوں میں تھی. بتا جے اندر کون سی بات کرنے گیا ہے؟ مجھے کیا پتا سر, وہ بامشکل بولا. تمہیں سب پتا ہے, اس کی بیوی بننے ہوتی ہو ہر وقت ساتھ ساتھ. وہ چپا کر بولا. لا حولا ولا قوتا, ہر وقت چپکے آپ رہتے ہیں تو؟ وہ اپنی گردن چھڑواتا ہوا تو سب کو چھت پر کہہ کر نکلا. یار صبر کر لو, سب پتہ چل جائے گا. زرنش آرام سے بولی, لیکن وہ بند دروازے کو دیکھتا رہا. یک اس کی آنکھیں چمکی. وہ سب کو اشارہ کرتا اس کی طرف بڑھا. میں شادی کرنا چاہتا ہوں. بلاہر اس نے دھماکہ کیا, جس نے کمرے میں نفوس اور جھڑکی میں ٹنگے نفوس کو ہلا کر رکھ دیا تھا. پہلے حیرت کا جھٹکا اور پھر خوشی کا جھٹکا. ریلی؟ کون ہے؟ کیسی ہے؟ مسز حسن شاہ نے سوالوں کی بوچھاڑ کی. علیزہ اسکندر, ماں اسکندر کی بہن. لیکن وہ تو آپ سے بہت چھوٹی. احمد شاہ نے بات ادھوری چھوڑی. ڈزنٹ میٹر, وہ سہولت سے بولا. ایک اور بات. وہ علیزہ کا خوف اس کی فیملی کے بارے میں بتانے لگا. اسٹیٹس کی وجہ سے ان کا ڈر, سب کچھ, تاکہ وہ جان سکے. بیٹا آپ نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا اور بر وقت کیا. زہرا بیگم, جو کہ ان سب کی دادو تھی, انہوں نے اس کا فیصلے پر مہر لگائی, کیونکہ وہ سب اس کے بغیر بتائے اس کی آنکھوں کی چمک سے جان چکے تھے کہ علیزہ شادی اس کی پروٹیکشن کے لیے نہیں کر رہا, بلکہ اس کے پیچھے وہ خوبصورت جذبہ چھپا تھا جس کی وجہ سے وہ دربدر رہا تھا. کب جانا ہے اسکندر ولا؟ ظاہرہ شاہ نے پوچھا. کل, اور نکاح جمعے کو. یہ ڈریس کا کلر بھی بتاؤ نا. مسز حسن کی شریر آواز پر وہ کھڑا ہو گیا اور دروازے کے پاس پہنچ کر آہستہ اور ٹھہری ہوئی آواز میں بولا. وائٹ کلر. جبکہ نوجوان پارٹی کو اٹیک ہونے لگا تھا. وہ سب اس کو منانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے, بلکہ کسی حد تک ڈرانے کی کوشش میں, کیونکہ ان کے خیال میں جو ہونے جا رہا تھا اس کے لیے بہت ہی ضروری تھا. حالانکہ اس کا رونا ان سے برداشت نہیں تھا, لیکن یہ سب ان کو کرنا پڑا. اس کی خاموشی کو ان نے اس کی رضامندی ہی سمجھا, اور وہ اپنے نقصان پر روئے جا رہی تھی, اور اب وہ کچھ بھی کھونا نہیں چاہتی تھی. سال اسکندر کی گود میں سر رکھے وہ اپنے اس یقین بھروسے کو رو رہی تھی جسے وہ کچھ لمحے پہلے کھو چکی تھی, اور شاید اپنے پیار کو بھی. وہ سب ابھی تک سکتے میں تھے جب مسز احمد اور حسن نے آ کر انہیں وہ خبر سنائی اور ردابا کو کہا. بیٹا چچی کو بھی کہا کر کے بلاؤ, ٹائم کم ہے اور کام زیادہ, کل ادھر بھی جانا ہے. خوشی ان کی رگ رگ سے پھوٹ رہی تھی, جبکہ ان کی باتیں سنتے ان کا سکتہ بھی ٹوٹا اور انہیں بھی تیاریوں کی فکر لگی. جبکہ معاویہ جے کے روم میں بڑھا. تو شادی کر رہا ہے میرے بغیر, مجھ سے پوچھے بغیر؟
وہ مسلسل بولے جا رہا تھا جب جہاں نے بریک لگوائی. میرا تم سے نکاح کب ہوا؟ وہ سخت لہجے میں بولا. سوری. وہ نہ سمجھے سے اسے دیکھنے لگا. میرا تم سے نکاح کب ہوا جو تم یوں بیویوں کی طرح جرا کر رہی ہو؟ اسے تو باتوں کی مار لگائی. وہ حجت سا ہو گیا, اس کے گلے لگ گیا اور زور سے بولا, یار میں بہت خوش ہوں, بہت زیادہ. واقعی میں بہت خوش تھا. اوکے پیچھے ہٹو, مجھے کام ہے. اسے پڑے کرتا ہوا وہ ریکی سے مت گیا اور فائل نکالی. یہ بھابی کیسی ہیں؟ اس کی شرارت سے پر آواز پر اس کی طرف دیکھا جو شاید اسے اب تنگ کرنا چاہ رہا تھا. جیسی ہیں ویسی ہی ہیں, اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ وہ جان بوجھ کر لاپرواہی سے بولا. مطلب کیسی ہیں؟ اب کس کے سوال پر اس نے اسے اپنے محسوس انداز میں دیکھا تھا. وہ پزل ہوتا ہوا بولا, یار تمہاری ان نظروں سے ہم گھبرا جاتے ہیں. بھابی کی کیا حالت ہوتی ہوگی؟ اس نے پھر شرارت کی. اس کے پاس سے اچانک اس کے سامنے ایک منظر آیا تھا. اس کے ہونٹوں پر ایک پل کو مسکراہٹ چمکی جیسے بادلوں میں سے چاند. وہ شرارتن کھانستا تو یہ ہوش میں آیا. یہ تم ہوش ہو؟ اس کے سوال پر وہ تھما. وہ دل میں بولا, ہاں میں بہت ہوش ہوں. میں اپنی محبت, اپنی ہوائش, اپنے عشق و جنون کو پانے جا رہا ہوں. میں ہوش نہیں, بہت ہوش ہوں. اس نے اس کا کاندھا ہلایا. ہاں. اور اسے بولا, اوکے میں نکلنے لگا ہوں, دیر ہو رہی ہے. کیوں, تم کدھر جا رہی ہو؟ اس نے حیرانی سے استفسار کیا. واپس, کچھ کام نپٹانے. نکاح والے دن آؤں گا. خدا حافظ. اس کے کچھ بولنے سے پہلے نکل گیا. شاہ فیملی جب سکندر ولا گئی تو اسے کنڈیشن میں نہیں تھی کہ وہ ان سے مل سکتے, اس لیے انہوں نے بھی انسسٹ نہیں کیا. لیکن مسز حسن, احمد اور اسفند شاہ اسے اس کے روم میں ذرا کی ذرا مل لائے. نکاح کا دن فائنل کر کے ڈریس دے کر وہ واپس آئے. اسے پہلے کہ سکندر فیملی ان کے ہاں جا کر سب فائنل کر چکے تھے. نکاح سے ایک دن پہلے اس کی چاروں پامیاں اس کے پاس آئی. اس کا نکاح کا ڈریس لے کر جو اس نے اب تک نہ دیکھا تھا. انہوں نے مہمان نہیں بلائے تھے, صرف خاص لوگ تھے. وہ زیادہ ہلا گلا کر کے کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے. علیزے آؤٹ ڈریس دیکھیں, ابھی ہم نے بھی نہیں دیکھا. سنا ہے کہ جانے خود کلر پسند کیا ہے. مرینا اسے ریلیکس کرنے کو بولی, جبکہ اس کے ناپ سے اس کے اندر آگ لگا دی. اس کا دل کرنے لگا لیکن وہ چپ رہی. سالے نے جب ڈریس نکالا تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. وہ مکمل سفید رنگ کو پاؤں کو چھوتا ہوا پیچھے قیمت ڈریس تھا, جبکہ اس کا دل ڈریس کو دیکھ کے ایک لمحے کو سکڑا. وہ کانوں میں ایک سرگوشی سنائی دی. مائی گاڈ, آج آپ کو سفید رنگ میں دیکھ کر ایک چیز تو فائنل ہوئی کہ ہمارے نکاح کا ڈریس اسی رنگ میں ہوگا. اس کو گہری اور جذبات سے لبریز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس نے اس کی کان میں سرگوشی کی. اس کی آنکھ سے آنسو نکلا. کیا ہوا؟ وہ سب پریشان ہوئی. نتھنگ, اٹس بیوٹیفل. وہ بامشکل بولی تو وہ سب ریلیکس ہو گئی.